अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप बखैर होंगे और अबुल कासिम ज़हरावी को जानने के बाद अपनी तारीख पर, अपनी तहजीब पर, अपनी लियाकत पर फ़ख्र कर रहे हों। अबुल कासिम ज़हरावी एक मारूफ साइंसदान जिसके बारे में हमने गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ा था। हमने जाना था कि सबक को लिखने वाले कौन है। हमीद अस्करी हैं जिनका ताल्लुक बहावलपुर से है, जो फ़िज़िक्स के उस्ताद हैं लेकिन साइंसदानों के बारे में उर्दू में लिखते हैं। अबुल कासिम ज़हरावी के बारे में जाना था और जो कुछ जाना था उसकी जो खुलासा मुख्तसर से मैं बयान कर देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि अंदलुस की बहुत से साइंसदान अपने फ़न में महारत रखते हैं, लेकिन अबुल कासिम ज़हरावी की लियाकत का लोहा अहले मगरिब ने सदियों तक माना। वो स्पेन के मशहूर शहर, बल्कि यूँ इसको देखते हैं ना कि जिस तरतीब से चीज़ें आई हैं कि स्पेन के हुक्मरान स्पेन में अंदलुस के 8वें फरमानरवा अब्दुर्रहमान अन-नासिर ने अपनी बीवी ज़हरा के नाम से शहर से 4 किलोमीटर के दूर एक कसर ज़हरा तामीर किया, जो आहिस्ता आहिस्ता एक शहर की सूरत इख्तियार कर गया। अबुल कासिम ज़हरावी वहीं पैदा हुए, इसी नाम से ज़हरावी कहलाए। अबुल कासिम ज़हरावी की जो आबा व अजदाद थे वो अंदलुस ही के रहने वाले थे और अब्दुर्रहमान नासिर के दौर में ही 1936 में अब ज़हरावी पैदा हुए थे। जिस वक्त वो पैदा हुए तो उस वक्त अंदलुस की शान और शौकत ये थी कि वहाँ पे उसकी जो 10 लाख की आबादी के लिए 2 लाख मकानात, 3800 मस्जिदें, 60,000 सरबफलक इमारतें, 50 सरकारी अस्पताल, अच्छा सैकड़ों बल्कि हज़ारों हमाम और इस किस्म की चीज़ें थी। और उस वक्त की शाही लाइब्रेरी के अंदर 2 लाख किताबें मौजूद थीं। तो ये सब उस वक्त की एक ऐसा इल्मी उरूज का ज़माना था जिसमें कि अबुल कासिम ज़हरावी ने उस वक्त परवरिश पाई और वहीं से फैज़याब होने के बाद तिब के मैदान को अपनाया और इल्म जराहत में आया और मारूफ सर्जन करार पाया। तो बिलमुम हमारे इस दौर में जो इलाज के 2 तरीके, इलाज बिल दवा और इलाज बिल जराहत, अस्पतालों में मुरव्वज हैं और आमतौर पर इलाज बिल दवा के बारे में ये ख्याल है कि ये एलोपैथी जो है हमारी तिब का तजर्बा है, लेकिन हमारे लोग सोचते हैं, हमारे अवाम सोचते हैं कि जो जराहत है, सर्जरी है, खालिसतन मगरिब की इजाद है। दरअसल इस गलत फहमी की बुनियाद ये है कि हम अपने जो बड़े साइंसदान हैं, मुस्लिम साइंसदान, इनको जानते नहीं कि अबुल कासिम ज़हरावी जो भी ऑपरेशन करता था, जिस तरीके से करता था, जिन औजारों से करता था, वो लिखता जाता था और उस तरह उसने एक अजीम व शान यकता किस्म की किताब तसनीफ़ की जो कई सदियों तक यूरोप की यूनिवर्सिटियों में दाखिले दर्स रही। तो अजीज़ बच्चों, यहाँ तक तो हमने पढ़ा था, इसे हमने समझा था। अच्छा, आज इसे देखें, जो अपनी तलखीस करने का, इसे खुलासा करने का भी तरीका आपको आ रहा होगा कि हमने किस तरीके से अहम बातों को निचोड़ कर यहाँ पे आपके सामने बयान कर दिया और जो बहुत सी चीज़ें थी हमने छोड़ दिया, बल्कि जहाँ पे मैंने वो अशिया की तफासिल बताई कि इतने मकानात थे, वहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं। वहाँ भी आप लिख सकते हैं कि वहाँ पे मतलब कि हज़ारों लाखों मकानात, हज़ारों अस्पताल, हज़ारों हमाम और लाखों की कुतुब की हमें लाइब्रेरी मौजूद थी। इस तरह बात और मुख्तसर हो सकती है और चीज़ों को याद रखना भी आसान रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं कि ज़हरावी की इस किताब का नाम तसरीफ़ है। कौन सी किताब? वो किताब जो कि ऑपरेशंस के तजर्बात पर मुश्तमिल है। ज़हरावी की इस किताब का नाम तसरीफ़ है, नाम याद कर लें, तसरीफ़। ये पूरी किताब तो इल्म इलाज की दोनों शाखों यानी तिब यानी मेडिसिन और जराहत यानी सर्जरी पर मुश्तमिल है, लेकिन इसका सबसे अहम हिस्सा सर्जरी का है। इसकी वजह यह है कि इससे पहले तिब यानी मेडिसिन पर तो अरबी में बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी थी, लेकिन जराहत यानी सर्जरी पर इल्म आला मयार की पहली मुफस्सल किताब तसरीफ़ का जिक्र आता है। तो इससे तसरीफ़ यानी सर्जरी की किताब भी मुराद है। तसरीफ़ का मतलब भी सर्जरी है और इससे मुराद भी सर्जरी की किताब जो इसने लिखी है, अबुल कासिम ज़हरावी ने लिखी, यही आती है। तो अजीज़ बच्चों, आगे बहुत एक अहम मारूज़ी सवाल भी आ रहा है कि तसरीफ़ 3 बड़े हिस्सों पर मुनक़सिम है। पहले तो देखिए, उसमें पहले बात बताएगी कि उसमें सर्जरी की भी बातें हैं, मेडिसिन की भी बातें हैं। अब आगे आते हैं कि तसरीफ़ 3 बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसका पहला हिस्सा दाग देने से मुताल्लिक़ है, जो अज़मना वुस्ता तक बाज़ अमराज के इलाज में बरता जाता था। दाग देना, चीज़ गर्म करके ज़ख्मों पर, चीज़ों पर रखना और दाग लगने से वो जो बीमारी का फैलाव रुक जाता था और मुंदमिल होना शुरू हो जाती थी ज़ख्म जो थे। तो इलाज का बड़ा तरीका था। पहले हिस्से में देखें दाग देने के मुताल्लिक़ है। तसरीफ़ के दूसरे और तीसरे हिस्से में अमली जराहत का बयान है कि प्रैक्टिकल सर्जरी क्या है,
یعنی اس کتاب کے اہم ترین حصے ہیں، اور ان میں دانت نکالنے، آنکھوں کا آپریشن کرنے، حلق کا قوا کاٹنے، اچھا مثانے میں پتھری نکالنے، بواسیر کے مسوں کو کاٹنے، خنازیر کا یعنی بہت جو پھوڑے بن جاتے تھے خطرناک ان کا آپریشن کرنے، ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے، اترے ہوئے جوڑوں کو چڑھانے، معوف عضو کو کاٹنے، جو بےحس ہو چکا ہو، جو عضو مر چکا ہو اب اس کی حیثیت ختم ہو اس کو کاٹنے، اور ہر قسم کے پھوڑوں کو چیرنے کی تفصیلات موجود ہیں۔ اب اگر آپ غور کریں 21ویں صدی کے اس نہج پر یہاں پہ 2 دہائیاں ختم ہوئی جاتی ہیں، تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جتنی یہ باتیں بتائی گئی ہیں وہ ایک فیلڈ نہیں ہے۔ آج صرف یہ سرجری نہیں ہے بلکہ سرجری میں بھی آرتھوپیڈک سرجری الگ ہے، ڈینٹل سرجری الگ ہے، اس طریقے سے دیکھیں جنرل سرجری الگ ہے۔ تو یہاں پہ تمام چیزیں، اب جو حلق کا کاٹنے کی بات ہو رہی ہے یا پھر وہ جو لیپروسکوپی کی بات ہو رہی ہے، یہ تمام چیزیں آج کل الگ ایک فیلڈ رکھتی ہیں، اس کا الگ مقام ہے، لیکن اس وقت تنہا ابو القاسم زہراوی تمام قسم کے آپریشن کرتے تھے، نہ صرف کرتے تھے بلکہ ان کی ایجادات جو تھیں ان کے بارے میں بتاتی تھی کہ اس کو کیسے کرنا ہے اور کس طرح ہوتا ہے، کون کون سی پیچیدگیاں آ سکتی ہیں، کن اوزاروں کو کس طرح شیپ دے کر بنا کر آپ آپریشن صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ جراحت میں 90% جن اعمال سے سرجن کو سابقہ پڑتا ہے، واسطہ پڑتا ہے، سامنا ہوتا ہے، ان میں سے کسی کی تفصیل اس تصنیف میں چھوٹ نہیں گئی۔ 90% چیزیں اس میں موجود ہیں۔ ان اعمال جراحت کے لیے جن آلات کی ضرورت ہوتی ہے، کس آلے سے چیزیں آپریشن ہوگا، اس کی تشریح نہایت ہی خوبصورت تصاویر سے کی گئی ہے کہ اس طرح ہوگا، اس طرح بنایا جائے گا۔ ان آلات میں کاساتیر یعنی پیشاب خارج کرنے کا آلہ، مقامع الاسنان یعنی دانت نکالنے کا آلہ، محقن یعنی انیما کرنے کا آلہ، مختلف قسم کے نشتر جو آپ اس کو چھوٹے چاقو سمجھیے، کینچی آری سرجنوں کی سلائی، زخموں کے سینے کے لیے مختلف شکل کی سوئیاں، کون سے زخم کو کیسے سیا جائے گا، سبھی شامل ہے۔ ان میں سے ہر آلے کی ساخت تصویر کی مدد سے اور طریقے استعمال الفاظ کے ذریعے سمجھایا گیا کہ آلہ اس طرح بنے گا، تصویر دی گئی ہے، اور دیکھیں اس کو استعمال کیسے ہوگا تو لفظوں میں سمجھایا گیا۔ تصریف سے پہلے جو جراحی پر نہ اتنے پائے کی کوئی کتاب لکھی گئی تھی اور نہ علم جراحت کے متعلق اتنی خوبصورت تصاویر شائع کی گئی تھی۔ انوویشن ہے، تخلیق ہے، دیکھیں ایک ذہنی اپج ہے کہ یہ ہوگا، یہ مستقبل ہے، اس کی ضرورت ہے، وہ کیا جائے گا۔ تصریف کی نمایاں خصوصیات میں فاضل مصنف نے اس میں جا بجا اپنے تجربات کی روشنی میں سرجری کے متعلق ایسی تصریحات کی ہیں جن سے طبی دنیا اس سے پہلے بے خبر تھی کہ اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے، یعنی اتنا تصریحات صراحت سے، وضاحت سے، تسلی سے بیٹھ کے لکھا۔ زہراوی کا طرز بیان عام فہم اور سادہ ہے۔ بھئی جب لکھتے ہیں تو پیچیدہ نہیں لکھتے کہ کسی کو سمجھ نہ آئے، وہ جس موضوع پر قلم اٹھاتا ہے اس کے تمام رموز، اس کی راز اس خوبی سے بیان کرتا ہے کہ قاری کے لیے کسی قسم کو الجھاؤ نہیں ہوتا، کہ جو اس نے کہا ہے وہ سمجھ آتا ہے، یعنی بلاغت بھی اس کی اور بلاغت بھی ہے اور اس کی جو تحریر کے اندر۔ پھر بعض دیگر طبی مصنفوں کی طرح وہ فلسفیانہ موشگاشوں میں نہیں الجھا، بلکہ اپنے فن کے عملی پہلو کو سامنے رکھتا ہے اور صرف انہی امور کی توضیح کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے جو عملی افادیت کے حامل ہو، افادیت فائدہ مند ہو۔ فلسفیانہ موشگافیاں، لیکن فلسفے کا تو ایک الگ مزاج ہے نا، فلسفے کے اندر بال کی کھال ادھیڑی جاتی ہے۔ دیکھیں منہ کا مطلب بال اور شگاف کا مطلب سوراخ کر دینا، کہ فلسفے میں ضرورت ہوتی ہے کہ چیزوں کو اس قدر باریک بینی سے، اس قدر تفصیل سے، اس قدر دقت سے اور اس قدر باریکی سے چیزوں کو پرکھا جائے کہ ایک چیز واضح ہو جائے۔ لیکن وہ ان چیزوں میں جن میں سے کچھ چیزیں تو غیر ضروری ہو جاتی ہیں نا، تو وہ غیر ضروری باتوں میں نہیں پڑتا زہراوی۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے کہ جن چیزوں کو اہم اور ضروری ہوتا ہے بیان کرنا وہی بیان کرتا ہے، کافی ہوتا ہے۔ اہل مغرب جو مسلمانوں کے نام کو بگاڑنے میں خاص مہارت رکھتے ہیں، کیوں نام بگاڑتے ہیں؟ ایک تو زبانوں کا مزاج بھی ہوتا ہے، دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی اس کی کسی اور تہذیب سے اس کی شناخت نہ قائم ہو جائے۔ مہارت رکھتے ہیں ابو القاسم زہراوی کو ابوالقاسس، البوکاسس اور الزہراویس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اب اگر یہی نام آپ لوگ انگریزی میں لکھے ہوئے پڑھے تو آپ کو کہاں شناخت ہوگی؟ بھئی بندہ تو اپنا ہے، اسی دیکھ کر تو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے نہیں۔ تو ابو القاسم زہراوی کے ابوالقاسس اور الزہراویس کے ناموں سے یاد کرتے ہیں کہ ان کو اپنا لیتے ہیں۔
عزیز بچوں زبان میں بھی لفظوں کو اپنانے کی چیزیں ہوتی ہیں. جیسے انگریزی میں کوئی لفظ اگر شامل کیا جائے تو اس کے مزاج کے مطابق اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی جاتی ہے. تو اگر وہ تبدیلی کرتے ہیں تو دیکھو اسے کہتے ہیں اینگلیسائز کرنا, لفظ کو اپنا لینا. اردو میں آئے تو ہم اسے کہتے ہیں تارید ہو جانا, اردو ہو گیا جی وہ لفظ. اسے تفریس کہتے ہیں جو فارسی میں چلا جائے, تعریب کہتے ہیں اگر عربی میں چلا جائے تو اس میں اسٹرکچر کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ تبدیلیاں بھی آ جاتی ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں. یورپ میں ازمنہ وسطیٰ سے لے کر 18ویں صدی تک کے تمام مغربی مصنفین, اب دیکھیں ازمنہ وسطیٰ وہی یہ جو سینچریز چل رہی تھیں جو بتایا 10th, اور ان میں دیکھیں خیر بات بڑھ جائے گی اور بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی. دیکھیں ڈارک ایجز تاریخ صدیاں جو ہمارے ہاں جو مشرق وسطیٰ میں روشن ترین صدیاں ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ تاریخ ترین صدیاں ہیں. پھر وہاں سے دیکھیں جو 13ویں 14ویں صدی میں انہوں نے پھر روشن خیالی کی طرف آنا شروع کیا, رینیساں کی طرف بڑھے, نشاط ثانیہ کی طرف بڑھے, اور پھر ان میں روشن خیالی کی تحریکیں چلیں, انسان دوستی کی تحریکیں چلیں. پھر وہ ماڈرنٹی کی طرف آئے, جدیدیت کی طرف آئے, پھر سائنس کی طرف آئے, پھر ایجادات کی طرف آئے, اور پھر غلبے کی طرف آئے, اور پوری دنیا پر حکمرانی کرنے کی ٹھانی. تو یہ تو خیر ان کی تاریخ ہے. تو یورپ میں ازمنہ وسطیٰ سے لے کر 18ویں صدی تک کے تمام مغربی مصنفین جنہوں نے سرجری پر کتابیں لکھی ہیں ابوالقاسم زہراوی کی فنی قابلیت کے معترف ہیں کہ بھئی یہ جو ہے بندہ اتنا قابل تعریف ہے, معترف ہے, اور جا بجا اس کی کتاب کے حوالے دیتے. حوالہ کوٹیشن جو سند کس چیز کی دی جاتی ہے کہ بھئی جب ہم نے اپنی بات کو منوانا ہو کہ میں جو کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں, لیکن اس نے بھی یہ بات کہی ہے, تو وہ ہوتا ہے حوالہ. تو حوالہ کسی کا دینے کا مطلب ہوتا ہے اس کی عظمت کو اعتراف کرنا. اچھا ان میں بعض نے تو صاف طور پر اس امر کا اظہار کیا, اس کام کا, اس بات کا اظہار کیا, کس بات کا کہ فن جراحت میں زہراوی ایک استاد کامل کی حیثیت رکھتا ہے, ایک استاد کامل ہے, مرشد ہے بھئی بندہ, اس سے گئے بغیر, اس سے جو فیضیاب ہو گئے ہوئے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اور اہل یورپ نے ابتداً سرجری میں جو کچھ حاصل کیا صرف زہراوی ہی کی بدولت کیا. تو عزیز بچوں انہوں نے اعتراف کیا, چیزوں کو سمجھا کہ ایسا ہے. دیکھیں اگر دیکھا جائے تو مغربی سازشوں کو پرکھنے والے بھی مغربی ہیں, ہمیں ان کو بتانے والے, ہمیں آشنا کرنے والے بھی اہل مغربی ہیں. تو زہراوی کی کتاب تصریف صدیوں تک یورپ کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں داخل درس رہی, پڑھائی جاتی رہی, باقاعدہ سلیبس کا حصہ رہی, اور مغرب کے سرجن اس کتاب کے مندرجات کو سند کے طور پر, سرٹیفکیٹ, سند اتھارٹی کے طور پر پیش کرتے رہ گئے. یار اس نے کہہ دیا تو اتھینٹک ہے چیز, کیونکہ زہراوی نے کہا ہوا ہے بھائی. تو تصریف کا لاطینی ترجمہ سب سے پہلے وینس سے, اب یہ دیکھیں ترجمے کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ جب ایک چیز بہت عظیم ہے تو صرف ایک زبان جاننے والے اس سے کیوں مستفید ہوتے رہیں, تو دوسری ملکوں والے کیوں نہ. دیکھیں سب سے پہلے وینس سے جو لاطینی ترجمہ, دیکھیں لیٹن زبان میں ہوا وینس سے 1497 میں. اب یہ آپ لوگ گرام ماروزی کے حوالے سے یاد رکھیں گے. اس کے بعد اس کا لاطینی ایڈیشن جس میں عربی کی کتاب کی اصل تصویریں بھی نہایت آب و تاب سے چھاپی گئی تھیں, کہ دیکھیں جو کتابیں اس نے شائع کی تھیں, اچھا چھاپی گئی تھیں 1541 میں باسل میں طبع ہوا. اب یہ باسل ایڈیشن اس کا آ گیا 1541 میں, جس میں دیکھیں ایک تو تصویریں وہی پرانی کتاب والی ہیں, باقی اس کا لاطینی ایڈیشن ہے. باسل ایڈیشن کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس میں اصل کتاب عربی کتاب اور اس کا لاطینی ترجمہ دونوں ایک ہی جلد میں تھے. بھئی آپ اصل عبارت بھی پڑھ سکتے ہو, اس کا ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یورپ میں اس کتاب کو مقبولیت 19ویں صدی کے آخر تک باقی رہی. 19ویں صدی تک 1800 کچھ تک وہ اس کو مانتے رہے کہ ہاں یہ بہت بڑی کتاب ہے. چنانچہ ایک فرانسیسی ڈاکٹر لیکارٹ نے 1881 میں تصریف کو فرانسیسی زبان میں منتقل کیا. دیکھیں اس وقت بھی اسے ضرورت پیش آئی کہ اس کتاب کو فرانسیسی زبان میں بھی منتقل ہونا چاہیے, اور دیباچے میں اس کتاب کو سرجری کا نادر شاہکار قرار دیا 1800 اس میں, جب وہ بہت ترقی کر چکے تھے. یورپ کے فضلاء نے, بہت پڑھے لکھوں نے, قابل لوگوں نے تصریف کو محض اپنی زبان میں منتقل کرنے پر اکتفا نہیں کیا, بلکہ ان میں سے بعض نے اس کتاب کی شرحیں بھی لکھی. اب شرح لکھی یعنی کتاب اس قابل ہے کہ اس کی وضاحتیں بھی کی جائیں, شرح لکھی جائیں. شرحیں عام چیزوں کی نہیں لکھی جاتی, با معنی با وزن چیزوں کی لکھی جاتی ہیں. تو عزیز بچوں ان کی شرحیں بھی لکھی گئیں اس قدر, اور وہاں پہ مغربیوں نے لکھی. اس قدر عظیم تھے ہمارے مسلم سائنسدان. تو ان کی عظمت کو دیکھ کر ہمیں صرف فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی وہ عظیم تھے, بلکہ ہمیں اس عظمت رفتہ کو واپس لانا چاہیے.
اگر واپس لا پائیں گے تو تب جا کے، تو اگر واپس لا پائیں گے تو تب ہم اس کی، یہ ہمارا نشاط ثانیہ ہوگا۔ اس وقت دیکھیں کہ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، دیکھیں اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، آج پردیس میں وہ غریب الغربا ہے۔ تو کیوں ایک طرف ہم نے سنت کو چھوڑا، دوسری طرف تخلیق کو چھوڑا، اور ہم اب سوچ نہیں رہے، ہماری ذہنی اوپر سے کام نہیں لے رہے، ہم نئے راستے نہیں بنا رہے، دوسروں کے راستے، گھسے پٹے راستوں پر چل رہے ہیں، علم کی طرف ہمیں رغبت نہیں ہوئی، ہم سوچنے کی طرف آمادہ نہیں ہو رہے۔ اگر ہم اس طرف آمادہ ہو گئے تو ہمیں ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پیارے بچوں، تو آج ہم نے چیزوں کو دیکھا، ہم نے پڑھا، اس کو پرکھا، یوں بھی کرتے ہیں، بھی کچھ تو خلاصہ میں نے پیش کر دیا تھا، اس کو ایک دفعہ پھر میں اس کو دہرانے کی کوشش کر لیتا ہوں کہ اندلس میں بعض سائنسدان اپنے فن میں مہارت تامہ رکھتے ہیں، لیکن الزہراوی جیسی عظیم شخصیت کا لوہا کئی صدیوں تک اہل مغرب مانتے رہے۔ اسپین میں اندلس کے 8ویں فرمانروا عبد الرحمن الناصر نے اپنی بیگم زہرا کے نام پر قصر زہرا تعمیر کیا، اندلس سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر، جو کہ ایک آہستہ آہستہ عظیم شہر بن گیا، جس میں الزہراوی بھی پیدا ہوئے اور 936 میں، اور اسی نسبت سے الزہراوی بھی کہلایا۔ تو اس وقت اندلس کی شان و شوکت یہ تھی کہ وہاں پہ 10 لاکھ نفوس کے لیے 2 لاکھ مکانات، ہزاروں 50 سرکاری ہسپتال، ہزاروں حمام، 2 لاکھ کتب پر مشتمل ایک عظیم لائبریری شامل تھی۔ تو وہی اس ماحول میں پرورش پا کر زہراوی طب کے میدان میں گئے، شاہی رائل، وہاں پہ جو شاہی ہسپتال تھا وہاں پہ منسلک ہوئے اور جراحت میں کارنامے انجام دینا شروع کر دیے۔ علاج عام طور پر اس رائج 2 طریقے، علاج بالدوا اور علاج بالجراحت کے حوالے سے۔ اب علاج بالدوا کے حوالے سے عام عوامی نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ تو مشرقی علم الادویہ کا تجربہ ہو سکتا ہے، لیکن جراحت خالصتاً مغربی ہے۔ یہ بات سوچنا ہے، اس غلط فہمی کے پیچھے یہ سوچ ہے کہ ہم اپنے مسلمان سائنسدانوں کے حوالے سے نہیں جانتے۔ تو الزہراوی ایک منفرد جراح جو بھی آپریشن کرتا تھا، وہ اس کے تجربات، روز افسون تجربات لکھتا رہتا تھا، تصویریں بناتا رہتا تھا، اور اس نے اس طرح اپنی معروف تصنیف تصریف کے نام سے لکھی، تصریف جو کہ جراحت پر نادر کتاب ہے۔ تصریف بنیادی طور پر 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ داغ دینے سے متعلق ہے، اور باقی 2 حصوں میں عملی جراحت کا بیان ہے، کہ اس میں ایسے انہوں نے جراحت سے متعلق 90% ایسے اعمال جس سے کسی بھی جراح کو، سرجن کو واسطہ پڑ سکتا ہے، ان کی تفصیلات لکھی ہیں، اور اسی میں چاہے وہ کسی بھی، وہ چاہے ہڈیوں کو جوڑنے، دانت نکالنے یا مختلف اور آپریشن سے متعلق ہو، یا پھر اس میں انہوں نے مختلف قسم کے جو آلات جراحی انہوں نے بالتصویر بنا کر پیش کر دیا ہے۔ تو ابوالقاسم زہراوی لکھتے بڑے بلیغ ہیں، کہ جو لکھتے ہیں سمجھ آتا ہے، فلسفیانہ منہ شگافیوں سے بچتے ہیں اور آسان لکھتے ہیں۔ تو تصریف اہل مغرب نے ابوالقاسم زہراوی کے ناموں کو بگاڑا، اسے ابوالقاسم زہراوی اس کے نام سے پکارتے رہے۔ اچھا، جو ازمنہ وسطی تک سے لے کر 18ویں صدی تک یورپ کی مختلف یونیورسٹیوں میں تصریف داخل درس لئی، اور بہت سے جو مغربی سائنسدان تھے اس کی عظمت کا اعتراف بھی کرتے تھے، اور تصریف کا لاطینی ترجمہ وینس میں 1744 میں 1497 میں ہوا، پھر اس کا باصر ایڈیشن 1541 میں چھپا، جس میں اصل متن بھی موجود تھا۔ پھر 1841 میں فرانسیسی ڈاکٹر لی کارک سائنسدان نے اسے فرانسیسی زبان میں منتقل کیا اور اسے شاہکار تصنیف قرار دیا، اور اس کتاب اس قدر اہم تھی کہ اس پہ اہل یورپ نے شرحیں بھی لکھی۔ تو عزیز بچوں، یہ تھا اس کا خلاصہ۔ ہم نے تمام تر اہم باتوں کو بالترتیب آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور جہاں جہاں اس کی ضرورت پڑی اس کی تشریح بھی ہم کرتے رہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا، اس کی چیزیں وضاحت ہو گئی ہوگی۔ جب آپ تھوڑا سا خود پڑھیں گے تو چیزیں مزید آپ پر آئینہ ہو جائیں گی۔ تو امید کرتا ہوں آپ اس کو لکھ بھی پائیں گے۔ اب پھر بھی اس کے حوالے سے کسی نوعیت کا کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے
تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، مجھ سے رابطہ کر کے آپ بتا سکتے ہیں. میں راشد سعید کی ان سوالات کی جوابات کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں گا. اس وقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.